अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीचर्स ऑफ इस्लाम के नाज़रीन को खुश आमदीद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं आयत नंबर 100 में, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि वो महाजरीन और अंसार जिन्होंने दावत इस्लाम को कबूल करने में सबकत की और वो जो रास्तबाजी के साथ उनके पीछे आए, वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, और अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखे हैं ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और यही अजीम शान कामयाबी है। सूरह तौबा की इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ख़ास तौर पर नाम लेकर अंसार और महाजरीन सहाबा का, कि ये वो लोग हैं अल्लाह ताला को राज़ी किया और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ। रज़ाए इलाही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यह अजीम शान कामयाबी है। और इसके साथ ही साथ इसमें यह जिक्र आया कि वो लोग जिन्होंने पैरवी की रास्तबाजी के साथ या जिन्होंने पैरवी की अच्छे तरीके के साथ सहाबा कराम की ज़िंदगियों की, यही वजह है कि हम फीचर्स ऑफ इस्लाम के नाज़रीन के लिए सहाबा कराम की ज़िंदगियों को जो अमली नमूना हैं उनको लेके आ रहे हैं, नॉलेज गेन करते रहें। तो तब तक उसका फ़ायदा नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते या प्रैक्टिकल करके नहीं देखते या लोगों को प्रैक्टिकल करते हुए देखते नहीं हैं कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई कारोबार सीखना है या कोई स्किल सीखनी है तो आप जाएंगे और दूसरे लोगों को देखेंगे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से आप खुद ब खुद ईज़िली सीख जाएंगे। तो इसी तरह सहाबा कराम की ज़िंदगियों में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, और इसी वजह से हम उनकी ज़िंदगियाँ आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि हम उनसे अमली सबक सीखें और अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएँ। आज हम जिन सहाबी रसूल का तज़किरा करने लगे हैं उनका नाम है हज़रत बर्रा इब्न मालिक। ये इस कदर जरी और बहादुर थे कि इन्होंने इनफरादी मुकाबलों में, ये वो मुकाबले थे जंग शुरू होने से पहले, दोनों तरफ के जो बड़े बड़े जंगजू होते वो एक दूसरे को चैलेंज करते या मुकाबले के लिए ललकारते, और उन मुकाबलों के अंदर भी हज़रत बर्रा इब्न मालिक ने 100 से ज़्यादा कुफ़ार और मुशरिकीन को जहन्नम वासिल किया था। हज़रत बर्रा इब्न मालिक हज़रत अनस इब्न मालिक के भाई हैं, जिनकी वालदा उम्मे सलीम ने जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लेके आए तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं और बहुत से तहाइफ लेकर आ रहे हैं, तो मेरे पास देने के लिए कोई तोहफ़ा नहीं है, तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना बेटा ये आपको तोहफे में दूँ और आप अपनी खिदमत के लिए इसे कबूल कर लें। तो अल्लाह के नबी ने बखुशी उन्हें कबूल कर लिया, और हज़रत बर्रा इब्न मालिक असहाब सुफ़ा में से हैं और वो वहाँ के होनहार तालिब इल्म थे। वो हल्के फुल्के और दुबले पतले बदन के मालिक थे और इंतहाई फुर्तीले और बेहतरीन जंगजू थे। उन्होंने ग़ज़वा बदर के बाद तकरीबन तमाम ग़ज़वात और तमाम जंगों में हिस्सा लिया, और शहादत की ख्वाहिश लेकर वो हर जंग में शरीक होते रहे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए हैं और जिनके चेहरे गर्द आलूद हैं, लेकिन जब वो अल्लाह की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देते हैं, और बर्रा इब्न मालिक उनमें से एक हैं। ये उनकी तारीफ़ अल्लाह के रसूल ने बयान की, और उनकी बहादुरी और शुजात और दिलेरी इस कदर ज़्यादा थी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने तमाम गवर्नर्स को ये लिखा कि किसी भी लश्कर की क़ियादत बर्रा इब्न मालिक को ना दी जाए कि कहीं सारे लश्कर को हलाकत में न डाल दें। वैसे तो उनकी ज़िंदगी शुजात और बहादुरी के वाक़यात से भरी हुई है, लेकिन हम यहाँ चंद एक वाक़यात का तज़किरा करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस पाए के मुजाहिद और किस पाए के बहादुर थे। सबसे पहले हम बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल दुनिया से रहलत फरमा गए, अरब के कबाइल जिस तरीके से जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए थे फ़तह मक्का के बाद, उसी तरीके से अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद
وہ تمام قبائل دین اسلام میں سے نکل گئے اور انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، سوائے مکہ، مدینہ اور طائف اور چند قبائل کے جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا تھا، وہ اسلام پر قائم رہ گئے۔ تو اس موقع پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے اور سینہ سپر ہو گئے، اور انہوں نے 11 لشکر تیار کیے ان تمام مرتدین کا خاتمہ کرنے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لے کے آنے کے لیے۔ الگ الگ سربراہ اور الگ الگ علم ان کو دیے اور انہیں جہاد پر روانہ کیا۔ مرتدین کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ مسلمہ بن حبیب کذاب کا تھا، جس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ بنو حنیفہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت جنگجو لوگ تھے، اور مسلمہ کذاب نے تقریباً 40,000 جنگجو اپنے پاس جمع کر لیے تھے، اور اس کے بہت سے لوگ یہ جانتے تھے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ مسلمہ کذاب کا ساتھ اپنے قبیلے کی بنیاد پر دے رہے ہیں، یعنی قبائلی بنیاد پر یا اپنی قبیلہ پرستی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو لشکر ان سے آ کے ٹکرایا وہ تھا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کی قیادت میں، اور وہ برے طریقے سے پسپا ہو گیا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بھی کم ہوئے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھیجا، جس پہ بہت نامور صحابہ شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر نجد میں ان کا ٹکراؤ ہوا مسلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ، اور وہاں بہت گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر شروع میں یہ لگا کہ مسلمہ کذاب کے جو فوج ہے وہ بھاری ہے، اس کی فوج کوئی 40,000 سے زیادہ تھی، جبکہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تقریباً 12,000 سپاہی موجود تھے۔ یہاں تک ہوا کہ مسلمہ کذاب کے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا خیمہ تک اکھاڑ پھینکا۔ قریب تھا کہ وہ ان کی زوجہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی قتل کر ڈالتے اگر انہی میں سے ایک بندہ اسے اپنی پناہ میں نہ لے لیتا۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت خالد بن ولید بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا کہ اگر آج یہ لشکر شکست کھا جاتا ہے مسلمہ کذاب سے، تو جزیرہ نما عرب کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں رہے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، پھر سے شرک کے اندھیرے عرب کے اوپر چھا جائیں گے۔ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی اثر نو ترتیب کی، کیونکہ پہلی جنگ کے اندر تمام گروہ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرا گروہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے مہاجرین کو الگ کر دیا اور انصار کے گروہ کو الگ کر دیا، اور دیگر قبائل کے گروہ کو الگ کر کے انہی میں سے ان کے قائد مقرر کیے، اور انہیں الگ الگ گروہوں کی شکل میں حملہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ ان کی انفرادی کارکردگی کا اندازہ ہو سکے، اور جس گروہ کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس کا بھی نقصان کا اندازہ ہو سکے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے بہت زیادہ قربانیاں دیں اور بہت بے جگری سے لڑے۔ جو انصار کے علم بردار تھے ثابت ابن قیس، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے آپ کو انہوں نے پنڈلیوں تک دفن کر لیا تاکہ وہ محاذ سے پیچھے نہ ہٹ سکیں، اور وہ بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، انہیں اسی گڑھے کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن خطاب جو حضرت عمر ابن خطاب کے بھائی تھے، انہوں نے مہاجرین کو للکارا اور انہوں نے کہا کہ پورے زور کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرو، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک یا مسلمہ کذاب کو شکست نہ ہو جائے یا میں اپنے اللہ کی خدمت میں نہ پیش ہو جاؤں۔ اس کے بعد دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے مہاجرین کے جو علم بردار تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حامل قرآن بھی تھے، انہوں نے بھی مڑ کر کہا کہ اگر آج میں بے جگری سے نہ لڑا اور بہادری نہ دکھائی تو مجھ جیسا حامل قرآن بھی کوئی نہیں ہوگا،
اور اس کے بعد وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت برہ ابن مالک کی جو کارکردگی تھی وہ ان سب سے زیادہ تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید نے مڑ کر کہا اے انصار کے نوجوان اپنے لوگوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے حملہ کیجئے، تو حضرت برہ ابن مالک مڑے اور انہوں نے کہا اے انصار کی جماعت، آج تم یہ بھول جاؤ کہ مدینہ ہے یا تم نے مدینہ واپس جانا ہے، اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دو، آج یہ رضائے الہی کے حصول کا دن ہے اور آج یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کا دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا اور انصار کی جماعت کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسیلمہ کذاب کی صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور مسیلمہ کذاب کی فوج نے پسپائی اختیار کی۔ پیچھے ایک باغ تھا، انہوں نے اس باغ کے اندر پناہ لی، باغ کے چاروں طرف ایک چار دیواری تھی اور انہوں نے باغ کے اندر جا کر اس کے دروازے اور اس کے گیٹ بند کر لیے۔ اس باغ کو بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے باغ کی دیواروں پر چڑھ کر مسلمانوں کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت برہ ابن مالک آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایک ڈھال کے اوپر بٹھاؤ اور بٹھا کر اپنے نیزوں کی مدد سے مجھے اچھال کر باغ کے اندر پھینک دو، تو یا تو میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا یا میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ ان کے ساتھیوں نے ایسے ہی کیا کہ انہیں، چونکہ وہ ہلکے پھلکے تھے بالکل، انہیں ایک ڈھال کے اوپر بٹھایا اور نیزوں کی مدد سے اس ڈھال کو اوپر اچھال دیا کہ گیٹ کے پاس وہ اندر جا کے گرے جہاں پہ ہزاروں مرتدین موجود تھے، اور حضرت برہ ابن مالک بجلی بن کر ان کے اوپر گرے اور انہوں نے وہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس دوران تیر تلوار اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم لگے اور انتہائی زخمی حالت میں انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ اور جیسے ہی گیٹ کھلا مسلمان جوک در جوک باغ کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مرتدین کو بے درے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دن وہاں پہ اس قدر مشرکین قتل کیے گئے کہ وہاں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ حضرت برہ ابن مالک 1 مہینے تک ان کی تیمارداری کی اور حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ ٹھہرے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی، اور اس طریقے سے حضرت برہ ابن مالک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ حریق کا قلعہ عراق کے اندر، وہاں پہ عراقی فوج انہوں نے پناہ لی اور مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، اور جب محاصرے نے طول پکڑا تو انہوں نے خاردار زنجیریں جن کے آگے انکس لگے ہوئے تھے، کنڈے لگے ہوئے تھے، انہیں وہ دہکتی ہوئی آگ میں رکھتے اور وہ قلعے کی دیواروں سے باہر پھینکتے۔ جیسے ہی وہ انکس کسی مسلمان کے اوپر پڑتا وہ اس میں پھنس جاتا اور وہ اسے کھینچتے، جس سے یا وہ شہید ہو جاتا یا وہ قریب المرگ ہو جاتا۔ اچانک ایک انہوں نے اس طریقے سے انکس پھینکا اور وہ حضرت انس ابن مالک اس میں پھنس گئے جو حضرت برہ ابن مالک کے بھائی تھے۔ حضرت برہ ابن مالک نے جب یہ دیکھا اور وہ بھاگے، اور انہوں نے بھاگ کر اس زنجیر کو پکڑ لیا اور انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ حضرت انس بن مالک کو تو چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران ان کے ہاتھ جو ہے وہ برے طریقے سے جل گئے اور ان کا تمام تر گوشت ختم ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگ گئیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں تستر کے قلعے کا۔ یہ ایران میں واقع ہے اور ایرانی فوج ہرمزان کی سرکردگی میں اس کے اندر جا کر پناہ گزین ہوئی۔ تستر کا قلعہ بہت زیادہ محفوظ اور مضبوط تھا اور اس کے چاروں طرف پانی تھا، نہریں تھیں مختلف، جس کی وجہ سے یہ ناقابل تسخیر تھا۔ تو وہاں جب مسلمانوں کا محاصرہ بہت زیادہ لمبا ہوا تو ایک دن مسلمان حضرت برہ ابن مالک کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ اگر دعا کریں یا قسم کھا لیں اللہ کی تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، تو آپ دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ تو حضرت برہ ابن مالک نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی شہادت کے لیے دعا کی، اور اس جنگ کے اندر بھی حضرت برہ ابن مالک دائیں بازو کے کمانداروں میں شامل تھے، اور انہوں نے 100 سے زیادہ لوگوں کو اس جنگ میں بھی قتل کیا۔ اور زرارہ کامر زبان
ایرانیوں کا ایک پہلوان انفرادی مقابلے میں ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ قلعے کے گیٹ کے قریب ان کا مقابلہ ہرمزان سے ہوا، جس کے اندر حضرت برہ ابن مالک شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ہرمزان زندہ گرفتار کر کے اس کو مدینہ بھیج دیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت برہ ابن مالک 20 ہجری میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت برہ ابن مالک پہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔